आज हम सीखेंगे कि कुरान करीम के ज़रिए रिफ़तों और अज़मतों का सफ़र, इसके बारे में आज ज़ुबैर साहब हमें बताएंगे कि कुरान हमारी ज़िंदगी में किस तरह से रोशनी लेकर आता है, किस तरह से आसानियाँ लेकर आता है, किस तरह से रिफ़तें लेकर आता है कि हमारी सोच ऊंची हो जाती है, हमारे अमल, हमारा किरदार और जो कुछ हम अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से हमारे मामलात उनको हैंडल करते हैं, जिस तरह से आगे बढ़ाते हैं, उनमें किस तरह से बदलाव, तब्दीली आती है और वो ऐसे ऑटोमेटिकली आहिस्ता-आहिस्ता आती है। कुरान के साथ जुड़ने से यही कुरान का एजाज़ है कि ये हमारे ऊपर ऐसे असर-अंदाज़ होता है कि नरमी के साथ, आसानी के साथ हम खुद ब खुद इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस करते हैं। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। जी ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत शुक्रिया जी, और मेरी तरफ से तमाम अहबाब को बहुत बहुत सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना फ़तहन मुबारकन मिन किताबिल मुबारक या फ़त्ताहुन अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि इसके बहुत से हमारे इंशाल्लाह पार्ट्स होंगे, लेकिन आज चूँकि उसका इब्तदाई दोबारा से एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है कि जिसमें हमारी कोशिश ये है कि कोई भी इंसान जो है उसके पास कुरान करीम को लेकर वो कौन सा ऐसा लाया अमल है कि जिससे वो ना कि खुद बल्कि तमाम इंसानों को पस्तियों से निकाल कर बुलंदियों पर ले जाए। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर काम करने के बाद एक इंसान की ज़ात निखर जाए। देखिए, कुरान करीम का तारुफ ये है कि इस किताब का बाकमाल और बाजमाल होना, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस किताब करीम में एक मानी के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल नहीं। पहली बात। दूसरी बात जो इस किताब को दुनिया की बाकी तमाम किताबों से अलग करती है, मुनफरिद करती है, वो बात यह है कि ये किताब करीम तीन ज़मानों की मुसाफिर है: माजी, हाल और मुस्तकबिल। आप देखिए कि इंसानी लिखी हुई किताबें जो हैं वो ज़मानों के मुताबिक लिखी जाती हैं। मीन्स के किसी बंदे ने लिखी तो अब उसके बारे में आप कहेंगे कि ये किताब माजी में लिखी गई है, या कोई जो हाल में लिख रहा है तो वो हाल में लिख रहा है, और कोई प्रोडिक्शंस कर रहा है तो उसका मौजूदा साबका माजी से या हाल से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इस किताब करीम की अजमत ये है जी कि ये किताब करीम तीन ज़मानों की मुसाफिर है। दूसरी बात, इस किताब करीम के अंदर एक और बड़ा कमाल है, और वो ये है कि ये तकारुन पेश करती है तीन ज़मानों के दरमियान, यानी कि कंपैरिजन पेश करती है, और ये बताती है ये किताब कि देखिए कि माजी में ये हुआ, और अगर यही चीज़ आपने मौजूदा ज़माने में दोहराई तो फिर आने वाले ज़मानों में भी आपके साथ यही रवैया होगा, यही मामलात होंगे। तो तकारुन करना, ये कुरान जो है इसके दो मादे हैं। एक क़रा है जिसे कि आमतौर पर पढ़ाई कहा जाता है, एक क़राना है कि जिसके बारे में कहा जाता है तकारुन करना, दो चीज़ों को सामने रख के देखना कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। किताब करीम कुरान के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो आप ये देखिए कि कुरान करीम में आगाज में कुरान अल्फाज लेकर आता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और आयत नंबर 185 में गालिबन पहली मर्तबा कुरान का जिक्र आता है सूरह बकरा के अंदर। तो आप ये देखिए कि कुरान, पूरे कुरान करीम में जहां पर कुरान का लफ्ज आएगा वहां पर तकर्रुब आएगा, वहां पर कुर्बत आएगी, और आपको ये अल्फाज मिलेंगे हादल कुरान, ये कुरान। लेकिन आप किताब के साथ उमूमी तौर पर यह रवैया नहीं देखेंगे, बल्कि शुरू में तो आप ये देखेंगे कि ज़ालिकल किताब, वो किताब। तो हमें इस चीज का भी फर्क पता होना चाहिए कि जो किताब करीम आज हमने अपनी झोलियों में, अपने हाथों में रखी हुई है, इसके इंट्रोडक्शन में कुरान करीम किताब और कुरान में क्या फर्क करता है।
تو کتاب کو وہ یہ کہتا ہے کہ ہدل للمتقین، اور قرآن کو کہتا ہے ہدل للناس۔ جب قرآن کا ذکر آئے گا آیت نمبر 185 میں تو آپ سنیں گے تو وہ کہتا ہے یہ ہدل للناس ہے، اور جب وہ کتاب کا ذکر کرتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ ہدل للمتقین۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے جی؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہر متقی جو ہے وہ انسان تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان متقی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر متقی انسان تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان متقی نہیں ہوتا۔ تو قرآن جو ہے اس کا کمال اور جمال یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب ہے، جس کتاب میں ماضی، حال اور مستقبل کے تمام تر واقعات، تمام تر حادثات، تمام تر زمانوں پر گفتگو ہے۔ انبیاء، ان کی زندگیاں، ان کے اقوام کے رویے، یہ تمام تر چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ کتاب کریم میں جو نبوت ہے، جو شریعت ہے، اگر وہ انجیل کی بات ہو تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور نبوت کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ قرآن ہے۔ تو اس کتاب میں جو چیز رسول کریم کے خطاب میں آتی ہے، اور جو رسول کریم جس انداز میں اس کو ریسیو کرتے ہیں، اور پھر اس میں ماضی کے ماضی پر گفتگو جب آئے گی تو ہوگا تو وہ قرآن ہی، لیکن وہ کتاب کا حصہ ہوگا، کیونکہ وہ سابقہ کتابوں کے ساتھ مماثلت ہوگی، اس کے درمیان اس بات کے اندر مماثلت ہوگی کہ یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کا ذکر آپ کو سابقہ کتابوں کے اندر بھی ملے گا۔ لیکن جو شریعت ہوتی ہے، جو نبوت ہوتی ہے، اس کے اندر بالکل جدت ہوتی ہے، وہ جدید ترین ماڈل کے اندر ہوتی ہے، اور اس جدید ترین ماڈل کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم، اسے یہ جو جدید ترین ماڈل ہوگا اسے قرآن کہا گیا ہے۔ تو کتاب میں قرآن ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ قرآن جو ہے یہ کتاب کا حصہ ہے، کتاب کا جز ہے، اور اس میں اس کے ذریعے یہ وہ ٹول ہے جو رسول کریم نے آپ کو دیا ہے کہ جو آپ کو کتاب کے اندر دکھائی جائے گا، جو تقارن کرے گا، کمپیریزن کرے گا سابقہ کتب کے اندر، موجودہ زمانوں کے اندر، موجودہ حادثات کے اندر، اور اقوام کے رویے اور ان کے اسباب نزول اور عروج کے، یہ تمام تر پیمانے قرآن آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے ان کے درمیان تقارن کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین چیز جو میں آپ تمام احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے، اس کتاب کی عظمت اور برکت اور رحمت یہ ہے کہ یہ کتاب کریم، اب علوم کی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کوئی اس کو بایولوجی کی کتاب سمجھتا ہے، کوئی اسے فزکس کی کتاب سمجھتا ہے، کوئی اسے محض عبادات کے حوالے سے دیکھتا ہے، کوئی اسے اپنی معیشت کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ ہر انسان کا اینگل جو ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور ہر انسان مختلف انداز میں اس کو سمجھتا ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں میں ایک چیز مشترکہ ہے، اور وہ بڑی کمال ہے۔ وہ مشترکہ شے یہ ہے کہ یہ قرآن کریم تمام دنیا کے انسانوں کو تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کتاب تفکر کی کتاب ہے، یہ آپ کو سوچنا سکھاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ، اللہ کریم کی تمام نعمتوں کو دیکھا جائے تو ان میں اہم ترین نعمت، اگر اس نعمت کو اٹھا لیا جائے، تفکر اور سوچنے کی نعمت کو، تو حضرت انسان کے پاس کچھ بچتا نہیں۔ تو یہ کتاب کریم، اس کی عظمت اور برکت یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ اس کتاب کریم کا کمال ہے کہ یہ کتاب کریم جو ہے یہ دنیا کی باقی تمام کتابوں سے مختلف اس لیے ہے کہ یہ حضرت انسان کو سوچنا سکھاتی ہے، اور اگر کسی انسان کو سوچنے سے محروم کر دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس انسان کے پاس انسان ہونے کی کوئی دلیل باقی بچتی ہے، یا وہ مسلمان یا مومن ہونے کی کوئی دلیل اس کے پاس باقی بچتی ہو کہ اگر اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہی وہ ایک ٹول ہے کہ اگر قرآن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سوچنے کی صلاحیت میں کہیں کمزوری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس کتاب کریم کے مخالف جو بھی انسان آئے گا وہ آپ کی صفوں میں اسی دروازے سے داخل ہوگا کہ جس دروازے پر لکھا ہوگا کہ کسی طریقے سے اس قوم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لے۔
जिस दिन मुसलमानों को, ईमान लाने वालों को और बेहतरीन इंसानों को ये बात अगर समझ आए कि देखिए ये तमाम तर जितने भी मामलात हैं, बिगाड़ है, ये तमाम तर चीजें ये पैदा ही इसलिए की जाती हैं कि इनके हुसूल, इनको हासिल करने के लिए जो सबसे पहला टूल हमारे माशरे के अंदर इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि आप किसी भी कौम से उसके सोचने समझने की सलाहियत को छीन लीजिए। जो ही वो सोचने समझने की सलाहियत से आरी होगा, अब आप उसको ड्राइव कीजिए जिस तरह आपका दिल करता है। और फिर कमजोर कौमों के अंदर आप ये चीज भी देखेंगे कि कमजोर कौम जो है वो इख्तलाफ, या तो वो इख्तलाफ पर फितना पैदा कर लेती है या वो इख्तलाफ के वजूद को तस्लीम ही नहीं करती। कमजोर कौमों की अलामतें मैं आपको बता रहा हूं कि वो या तो इख्तलाफ में से फितना पैदा करेगी, और अगर वो फितना पैदा नहीं कर रही तो फिर वो इख्तलाफ को तस्लीम नहीं करेगी। कुरान हमें ये सिखाता है कि आप पर तमाम इंसानों का एहतराम लाजिम है, आप पर तमाम इंसानों का एतराफ लाजिम नहीं है। कुरान हमें यह सिखाता है कि बतौर इंसान जब हमारा किसी भी इंसान के साथ मुकालमा हो तो उस मुकालमे की खूबसूरती ये होनी चाहिए कि हमारा बाहिमी एहतराम कायम दायम रहे। बात का एतराफ करना या ना करना ये अगले इंसान का इख्तियार है। अगर ये रवैया हम इख्तियार कर लें तो हम कुरान करीम के बहुत करीब चले जाते हैं। दूसरी अहम तरीन चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, अब मसला ये है कि ये बात सिर्फ अपनी खुद नुमाई नहीं है, लेकिन मैं इस वाक़े को थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं ताकि हमारे सुनने वालों को ये पता चले कि किसी इंसान की जिंदगी कैसे बदलती है कुरान करीम को लेकर। तो मेरी जिंदगी में ये एक दिन आया कि जब वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था कि जब मैं उम्रा करने मक्का गया और वहां पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खानदान की शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। वहां पर उनके साथ मेरा एक छोटा सा मुकालमा हुआ। वो मुकालमा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि मेरे जितने भी जानने वाले हैं, मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, या जो मुझे सुनते हैं, उनको ये पता चले कि किसी भी इंसान के लिए अगर वो मुतलाशी हो तो खुदा की ज़ात उसके लिए राह जरूर निकालते। तो मुझ पर भी अल्लाह का करम हुआ और फजल हुआ। तलाश तो बड़ी शदीद थी, प्यास बड़ी शदीद थी। उसके लिए अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पर ऐसे मामलात से गुजारा कि जिसमें मैंने बाकायदा अरबी ज़ुबान के हवाले से तकरीबन बड़े साल लगा कर पहले अरबी सीखी। तो पता चला कि ज़ुबैर साहब ये आपने अरबी शाबी सीख ली है, और अभी तो अरबी आम्मा है और अरबी फुसा है। तो वहाँ पर पता चला कि अरबियाँ तो 3 हैं और मैं तो अरबी ज़ुबान को किसी एक उसमें समझ रहा था। तो मालूम हुआ कि यहाँ तो हाल ये है कि एक अरबी दूसरे अरबी की अरबी नहीं समझता, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे हाल में इस पूरे सफ़र के दौरान जब मुझे अल्लाह ने ये मौका, वो दिन आया मेरे पास, तो वो जो शख्सियत जिनके साथ मेरी गुफ्तगू थी उनसे मैंने यही अर्ज किया कि देखिए, मेरे अंदर एक सवाल है, शायद कोई जुर्रत करे ना करे, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। हकीकत ये है कि मेरे जैसे हजारों लाखों पाकिस्तानी हैं, हजारों लाखों हिंदुस्तानी होंगे, हजारों लाखों नेपाली, बंगाली, अफगानी होंगे कि जिनका ताल्लुक एशिया से है, और उनके दिलों में ये सवाल हमेशा पैदा होता आया होगा, लेकिन शायद जुर्रत किसी ने नहीं की। सवाल ये था कि अल्लाह करीम है, अजीम है, मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरी इस बात पर मेरा ईमान है, लेकिन मुझे ये दुख है कि वो मुझसे बात नहीं करता। मुझे ये दुख है, और वो दुख ये है कि वो रब ये जानता है कि उसकी रब की पसंदीदा तरीन जुबान हमें बताया गया है कि अरबी जुबान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अरबी हैं, लेकिन जब किताब करीम को हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो कायनाती किताब है, ये तो कायनाती रसूल हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो पूरी कायनात की बात है, पूरी कायनाती एक रब है, वो कायनात का रब है, एक किताब है, वो कायनात की किताब है, एक रसूल है, वो किताब कायनात का रसूल है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि खुदा वो मैसेज जो मेरे लिए और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए आया था वो एक ट्राइब की जुबान में उतार दे और ये कहे कि जनाब बस ये जो है अब वो दुनिया को ये सारी बात समझ आएगी। या तो ये मेरे लिए तो ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। ये सवाल फिर मैंने उनके सामने रखा, और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने
اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ انہوں نے میری یہ بات سنی اور وہ مسکرائے، اور ان کا جو انداز تھا انہوں نے فرمایا کہ من قال لك ان القرآن يسافر على التراجم والمفاہیم، کہ تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ترجموں اور مفاہیم کے اوپر سفر کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے بتائیے، اچھا یہ مکالمہ اس کے مکالمے سے پہلے جو بات ہوئی تھی میری، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے میری تکلیف یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، سوال پورا یہ تھا تاکہ میں بیچوں سے درمیان کی بات کر گیا، معذرت چاہتا ہوں، سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ عربی میں کیوں ہے، اور پھر کیا عربی جو ہے یہ ایک ٹرائب کی زبان ہے یا یہ کائناتی زبان ہے؟ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ بتائیے کہ میں کیسے پڑھوں اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ واقعی خدا کا کلام ہے؟ اور پھر اس میں ان لوگوں کو شاید اس چیز کا اتنا وہ نہیں کہ ہمارے ایشیا میں جب قرآن کریم کا انتخاب کیا جاتا ہے تو پھر ایک عام طالب علم کے لیے یہ سوال کتنا بڑا سوال ہوتا ہے کہ میں کس کا ترجمہ پڑھوں، میں کس کے لکھے ہوئے مفہوم کو سمجھوں۔ یہ کتنا بڑا سوال ہے ہر پاکستانی کا، اور یہی میرا سوال تھا۔ تو میں نے کہا کہ ہم کیا کریں جی، ہم تو تراجم پڑھتے ہیں، تو کیسے معلوم ہوگا کہ جو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں یہ واقعی خدا کا کلام ہے اور خدا کا مطلوب و مقصود بھی یہی ہے جو اس ترجمے کے اندر لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ من قال لك القرآن يسافر على التراجم والمفاہیم، کہ تمہیں یہ کس نے کہا کہ قرآن جو ہے یہ ترجموں پر سفر کرتا ہے؟ اب میں تو ان کی اس بات پر آج بھی حیران ہوں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو اس لسان عربیہ کا ترجمہ کر سکے، وہ یہ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ انہوں نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ترجمے پر سفر کرتی ہے اور مفاہیم پر سفر کرتی ہے؟ تو پھر میں نے کہا کہ اگر یہ تراجم پر سفر نہیں کرتی تو میں کیسے سمجھوں گا، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ پھر انہوں نے جو الفاظ دہرائے ہیں جی، انہوں نے فرمایا کہ یہ لسان عربی المبین ہے، یہ کتاب جو ہے یہ لسان عربی المبین ہے، اس میں لسان ہے، اور جو لسان ہوتی ہے یہ مقاصد اور نتائج پر سفر کرتی ہے۔ تو تم دیکھ لو کہ جو قوم بھی مقاصد اور نتائج پر جس قوم کی نگاہ ہے یہ کتاب اس قوم کی کتاب ہے۔ اس دن مجھے یہ معلوم ہوا، اور پھر بعد میں وہ جو میرا صحرا کا سفر تھا کہ جس میں پھر 4.5 سال تقریباً میں ان صحرائی بدوؤں کے ساتھ میرا وقت گزرا، میں نے بکریاں اللہ نے مجھے دیں، اور ایز اے ایک چرواہا میں نے وہاں جو سیکھا، اس میں جو سب سے پہلی چیز مجھے ان لوگوں نے سکھائی اور وہ یہ تھی کہ ما هو الفرق بین اللغہ واللسان، کہ لسان میں اور لغت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لغت ہوتی ہے یہ لسان نہیں ہوتی، لسان جو ہوتی ہے یہ لغت نہیں ہے، یہ محض لغت کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لغت اور لسان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ لغت میں ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ لسان کے لیے ہر معنی کے لیے ایک مخصوص لفظ ہوتا ہے۔ ایک معنی کے لیے لسان 2 الفاظ استعمال نہیں کرتی، جبکہ لغت کے اندر آپ اونٹ کے 500 نام دیکھیں گے، تلوار کے اندر آپ تلوار کے 500 نام، 1000 نام دیکھیں گے۔ یہ شاعروں کی زبان ہے جسے آپ لغة العربیہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں لسان عربیہ کی تو یہ ہے وہ کلام کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ ہے وہ کتاب کریم کہ جس کا سفر جو ہے وہ مقاصد اور نتائج کے اوپر ہوتا ہے۔ جو قوم مقاصد اور نتائج پر نگاہ رکھے گی یہ کتاب کریم اس انسان کی ہے، یہ قرآن اس کا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ فرمایا تو پھر پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ فی فرق بین اللغہ واللسان، کہ لغت اور لسان کے درمیان فرق ہے۔ لغت کیا ہے کہ لغت رنگ، نسل، قوم اور گرامر کی محتاج ہوتی ہے، جبکہ لسان جو ہوتی ہے یہ رنگ، نسل، قوم، گرامر سے بہت بلند مقام ہوتا ہے، اس کا یہ مقید نہیں ہو سکتی۔ اس کا سفر جو ہے یہ علم الاسماء سے ہوتا ہے، جبکہ لغت کے اندر آپ کو قواعد اور گردانیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ بھی ضروری، ایسا نہیں ہے کہ لسان کا سفر آپ لغت کے بغیر کر سکتے ہیں، لغت بہت ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ لغت آپ کو مکالمے کا اسلوب سکھاتی ہے۔ یہ مکالمے کا اسلوب سکھاتی ہے کہ ضربا، ضربنا، ضربتم۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری گردانیں بھی کٹ کٹیے سے شروع ہوتی ہیں، میں نے مارا، اس نے مارا، سب نے مارا،
مطلب مارو مار ایک معاملہ چل رہا ہے، گردانے ہیں، ٹھیک ہے جی، میں نے بھی پڑھی ہیں. اچھا جی، اب وہ گردانے جو ہیں وہ لغت، اب گردانوں سے آپ اوپر بھی تو جائیے. قرآن کریم نے یہ فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، یہ بڑا اچھا مقام تھا کہ آدم کو پہلے گردانے سکھائی جاتی کہ جناب پہلے آپ یہ سیکھیے کہ ضربا ضربنا ضربتم، اور پھر یہ اسی تمام تر گردانوں کے اوپر ذہبا ذہبنا ذہبتم، اور یہ یوں آپ گردانوں کے اوپر چلتے چلے جائیں گے. بات بڑی عجیب ہو گئی. قرآن نے یہ کہا کہ یہ علم الاسماء ہے، لیکن جب ہم آئے اپنی قرآن کریم کی عربی کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے علم الاسماء کی طرف جانے سے پہلے آپ یہ لغت سیکھیے. اور ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کا کوئی انکار نہیں ہو سکتا، نہ کوئی انسان لسان سیکھ سکتا ہے قرآن کی بغیر لغت کے. لیکن بات یہ ہے جی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ راستے کو اپنی منزل بنا لیجئے. یہ تو راہ سفر ہے، لغت آپ کا راہ سفر ہے، لسان آپ کی منزل ہے. ایون کہ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ لسان جو ہے یہ لغت لسان کے اندر آتی ہے، لسان کبھی لغت کے اندر نہیں آتی. اگر آج کے دور میں آپ دیکھیے تو قرآن کریم کا جو انداز ہے بات کرنے کا، 2026 میں بھی تو قرآن کریم ان لغت والوں کو چیلنج کرتا ہے نا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام ہے تو اس جیسی 10 آیتیں بنا کر لیا. یہ مجھے اور آپ کو یا کسی بنگالی افغانی کو تو نہیں کہا جا رہا کہ جن کی یہ زبان ہی نہیں ہے. ہماری تو یہ زبان آج بھی لسان العربیہ جو ہے یہ لغہ العربیہ کو چیلنج کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جاؤ اس جیسی ایک آیت بنا کر لو. اور آپ دیکھ لیجئے کہ شاعری جو ہوتی ہے، یہ پوری شاعری جو ہے یہ لغت پر مبنی ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ لغت میں شاعر جو ہوتا ہے یہ قافیہ ردیف ملانے کے چکر میں ہوتا ہے. قافیہ اور ردیف، آخری الفاظ مل جائیں، اب وہ لفظ اس کا جو بھی معنی نکلے، جو بھی معاملات نکلے، بس غزل پوری ہو گئی ہے جناب، قافیہ ردیف مل گیا ہے تو بات ختم ہو گئی. اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ نبی شاعر نہیں ہے، نہ یہ انہیں زیب دیتا ہے، کیونکہ شاعر کا مقصود اور مطلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قافیے اور ردیف کو ملانے کی خاطر مقاصد اور نتائج کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کی غزل بگڑ جاتی ہے، وہ جو لکھ رہا ہوتا ہے وہ بگڑ جاتی ہے. تو قرآن نے اس کتاب کریم کو یہ کہا کہ یہ لسان ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ شاعری جتنی بھی ہوگی وہ لغت کرے گی، لسان شاعری کے اندر نہیں ہو سکتی. قرآن نے یہ بتایا کہ یہ کلام ہے، اور اس کلام کا سب سے بڑا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب کریم ایک معنی کے لیے 2 لفظ استعمال نہیں کرتی. اور یہ ہے لسان کا کمال. گورے نے جب اس ورڈ کو اپنی گرامر، اپنی ووکیبلری میں یوز کیا تو وہ اس سے لسان کو لیسن کہتا ہے، جا کے اتنا ہی فرق کیا ہے اس نے یہ کہا کہ یہ ایک لیسن ہے. اور جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری مائیں، مجھے خاص طور پر اپنی والدہ کی بات میں کروں تو ہماری ماں نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ جاؤ سپارہ پڑھ کے آؤ، وہ کہتے ہیں جاؤ سبق واسطے، جاؤ سبق پڑھ کے آؤ. تو پتہ چلیا کہ جناب یہ جو لسان ہوتا ہے یہ سبق ہوتا ہے. پھر زندگی نے ان کے جانے کے بعد ہمیں ایسے ایسے سبق سکھائے اور ایسے ایسے سبق ہم نے سیکھے سوائے قرآن کے. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بچوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو پھر وہ اسے سبق سمجھ کے نہیں پڑھتا کہ جس میں سے اس نے کوئی سبق حاصل کرنا ہو، یا وہ اسے لسان سمجھ کے وہ بس ٹھیک ہے پڑھ رہا ہے. تو یہ قرآن کریم کی عظمتیں اور برکتیں میں بیان کرنے لگوں تو پھر ہمارا پورا ٹاپک، آج کا پورا دن جو ہے وہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ سارا اسی کے اندر چلا جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی فضیلت اور اس کی برکت یہ ہے کہ یہ کتاب کریم آج بھی آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس کا کمال یہ ہے کہ جہاں مرضی سے آپ اس کتاب کریم کو کھولیں اور اس کتاب کریم کو اپنا امام سمجھیں تو یہ کتاب آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو لے کر چلنا شروع کرے. کہ اس کتاب کریم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ ہر زمانے کی سفیر ہے، ہر زمانے کی سفیر ہے یہ کتاب. تو پتہ چلا کہ اگر یہ ہر زمانے کی سفیر ہے تو اسے ہر زمانے میں اپنی تفسیر کرنا آتی ہے. یہ یاد رکھیے
کہ اگر اس کتاب کریم کو ہم صرف شان نزول کے اندر پڑھتے چلے آئیں گے، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم حاصل کر سکیں کہ ماضی میں کیا ہوا، حال میں ہم کہاں ہیں، مستقبل میں کہاں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ شان نزول کا انکار کیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو شان نزول سے آگے بڑھ کر قرآن آپ سے شان حصول کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ آیت میں پڑھ لیا، یہ روایت میں پڑھ لیا، اب یہ بتائیے کہ موجودہ حال میں آپ کے پاس سولوشن کیا ہے، آپ نے حاصل کیا کیا ہے۔ تو قرآن آپ سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ شان نزول سے آگے بڑھ کر آپ شان حصول تک آئیں، اور اپنے بچوں کو آج کے دور میں اپنے بچوں کو قرآن کریم جب آپ پڑھائیں تو آپ اس سے پوچھئے۔ دیکھیے، اس سے بڑا ظلم اس دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے، یہ کتاب کریم جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، یہ سمجھائی نہیں جاتی۔ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ سمجھائی نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن نے کہا کہ اقرا، وہ اقرا صرف پڑھائی اس کا ترجمہ کر دیا گیا، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر۔ وہ لرن کرنے کی صلاحیت، وہ جو قرآن کہہ رہا تھا کہ سیکھیں، وہ جو کہہ رہا تھا سیکھیں۔ اقرا، اور ہم نے بتایا تھا کہ تلاوہ میں اور اقرا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تلاوت جو ہوتی ہے یہ پڑھائی ہوتی ہے، اور یہ بھی کوئی عام پڑھائی نہیں ہوتی کہ آپ نے بس ان کو الفاظوں کی تکرار ہے اور جو پڑھتے چلے جانا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بکری کہ جس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد، پیدائش کے بعد وہ اپنا رزق جب لیتا ہے، دودھ پیتا ہے، اور دودھ پینے کے بعد نیا نیا چلنا شروع کرتا ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنی ماں کے بالکل پچھلی ٹانگوں کے ساتھ سر مارتا ہوا چلتا ہے۔ وہ اپنے کان جو ہے وہ اپنی ماں کی پچھلی ٹانگوں کے ساتھ مارتا مارتا چلتا ہے، وہ آگے نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے مجھے رزق میسر آتا ہے، زندگی میسر آتی ہے۔ ایسے جانوروں کو، ایسے بچوں کو یہ بدو تلیان کہتے ہیں۔ تلاوت، آپ دیکھیے، یہ تلیان، تلو، تلاوہ، یہ تمام الفاظ اسی مادے کے اوپر آتے ہیں۔ تو ایک جانور کے بچے کو یہ پتا ہے کہ جہاں سے مجھے رزق حاصل ہو، حیات حاصل ہو، وہ وہاں سے الگ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ماں کی پچھلی ٹانگوں کے ساتھ سر مارتا ہوا جہاں جاتی ہے ماں، وہ اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ایک مومن اس قرآن کریم کے ساتھ یہ رویہ کیسے اختیار کر سکتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کتاب مجھے کہاں زندگی دے رہی ہے، یہ کہاں مجھے جو ہے میری معیشت درست کر رہی ہے، یہ کہاں ہمارے آنے والے معاملات میں ہماری امام بن سکتی ہے۔ ایک مومن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی تلاوت کرے کہ جس تلاوت کا تعلق جو ہے وہ صرف الفاظوں کی ادائیگی ہوگی؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تلاوت جو ہوگی اس میں آپ کو وہ مقام دیکھنا ہوگا کہ جہاں پر آپ کا رزق ہے، آپ کی زندگی ہے۔ یہ قرآن آپ کو رزق اور زندگی دیتا ہے جی، یہ کمال ہے اس کتاب کریم کی۔ یہ تلاوت، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت اور قراءہ میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ ایک ایکس رے دیکھ کر ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ روشنی کی طرف اس ایکس رے کو کرتا ہے، اور وہ پھر لرن کرتا ہے اس ایکس رے سے، اس تصویر سے، کہ اس کے جسمانی حالت کیا ہے، یہ پسلی ٹوٹی ہے، یہ ہڈی ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی، وہ لرن کرتا ہے اسے۔ ایک اخبار پڑھنے والی خاتون یا مرد ہے، مرد میل ہے یا فیمیل ہے، وہ خبریں پڑھ رہا ہے، وہ اس خبر کی سچائی سے واقف نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ جا رہا ہے، اور وہ تلاوہ کرنے والا انسان جو ہے وہ اگر محض تلاوہ الفاظوں سے کر رہا ہے، تو ایک خبریں پڑھنے والا جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے، وہ قراءہ نہیں کرتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جج صاحب جب بیٹھے ہوں گے اور ان کے سامنے جو کیس آئے گا وہ انہیں لرن کرنا ہوگا۔ قراءہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں وہ تقارن کرے اور دیکھے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اختیار کے ساتھ قرآن کریم نے پکارا ہے، پہلا لفظ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جہالت کے ان معاشروں میں جہاں یہ نور آیا ہے، اور اس نور کی پہلی آواز یہ ہے کہ اقرا، لرن، تو یہاں کے معاشرے والے جن پر یہ نازل ہوا ہو یا جو یہ اس کے دعوے دار ہوں، وہ جہالت کے اندھیروں میں ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ تو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پھر جب جو آغاز قرآن کریم کا آیا اور وہ جو پہلی آیتیں آئی ہیں، میں کہتا ہوں کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا
تو ہم خاص طور پر اسی صورت کا جو ہے وہ ایک درس پورا جو ہے ہمارا انشاءاللہ وہ ہم اس صورت کے ایک ایک لفظ کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے جب کبھی اللہ موقع دے گا. تو آج کا پروگرام جو ہے وہ قرآن کی انٹروڈکشن کے ساتھ جو ہے جی ہم نے اس کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ انسانی رویوں پر بات کی جائے کہ جس سے معاشرے کے اندر فرق آئے. یاد رکھیے کہ جو بات ہم نے پہلے کی کہ ہر انسان کے کسی بھی چیز کو سمجھنے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ مختلف سوچ سکتا ہے، اور یہی جو اختلاف ہے ہم نے بتایا تھا کہ فرق میں اور اختلاف میں قرآن کریم کیا فرق کرتا ہے. یہ جو فرق ہوتا ہے نا جی، یہ جو فرقہ ہوتا ہے جسے ہم فرقے کی بات کرتے ہیں کہ فرقے میں اور اختلاف میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ یہ اختلاف کیوں خوبصورتی ہوتی ہے. واختلاف اللیل والنہار، وہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ رات اور دن کا اختلاف ہے، تو ان دونوں کا یہ حسین امتزاج، یہ کوارڈینیشن آپ کو ایک خوبصورت منظر دیتی ہے، آگے بڑھنے کا ایک زمانہ فراہم کرتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ آج تاریخ کیا ہے، اور یہ رات آپ کو ٹکورتی ہے، یہ آپ کو آرام دیتی ہے، اس میں آپ سوتے ہیں، دن میں آپ کام کرتے ہیں. ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، یہ ہے اختلاف اللیل والنہار، اور اسی اختلاف کے اندر خوبصورتی ہے. دایاں پاؤں بائیں پاؤں جیسا نہیں ہے، لیکن یہ دونوں مطمئن اس لیے ہیں کہ یہ دونوں ایک منزل پر ایک ساتھ پہنچتے ہیں. اس لیے انہوں نے ایک دوسرے کے اختلاف کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ دایاں اندر داخل ہو یا بایاں، ہم پہنچیں گے برابر، ہم دونوں اکٹھے پہنچ جائیں گے. اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو اختلاف کے اندر اعتماد ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے، ایک راؤنڈ ہوتا ہے، نہ وہ راؤنڈ سے باہر ہوتے ہیں نہ وہ سرکل سے باہر ہوتے ہیں. یہ اعتماد کا، محبت کا، پیار کا، احسان کا سرکل ہوتا ہے اختلاف. لیکن جب آپ فرق کی بات کریں گے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ستاروں کی یہ کہکشاں اختلاف کے قانون پر تو چل رہی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی ایک تارا، کوئی ایک سیارہ اپنے مدار سے ہٹا تو پھر آپ اس تخریب کا اندازہ لگائیے کہ پھر یہ کائنات کس قدر بڑی تخریب کی طرف جائے گی. صرف ایک شے کے ہٹنے سے. تو جو چیز اپنے مدار سے نکل جائے وہ فرق پیدا کرتی ہے، وہاں پر فرقہ پیدا ہو جاتا ہے. تو فرقہ جو ہوتا ہے یہ کوارڈینیشن کو تسلیم نہیں کرتا. تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فرق اور اختلاف میں جو ہے وہ کیا فرق ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ترین ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لیں. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کی رسی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تھامیے، جمعیت کے ساتھ آئیے، آگے بڑھیے اور فرقوں میں مت پڑیے. تو اس اختلاف کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن ایک چیز ہم نے بتایا کہ آج ہم کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو کریں گے کہ جن کا تعلق ہمارے انسانی رویوں سے ہے. وہ رویہ یہ ہے جی کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ایک چیز جو بہت ہی زیادہ پروان چڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نصیحت کرنے والے بہت ہیں. یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ ایک تو گھروں کے اندر جب یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو ہم یہ پہلے بھی اس پر کئی پروگرامز کر چکے ہیں. اگر ہمارے پرانے پروگرامز آپ اٹھائیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے کی میموری جو ہے وہ 100 GB کی ہے تو ہم نے وہ 100 GB کی میموری نصیحتوں سے فل کر دی ہے. اب اس کے بعد اس جی بی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ہم جو نصیحت اپنے بچے کو کر رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو کر رہے ہیں، جسے بھی کر رہے ہیں، آلریڈی اس کا کارڈ فل ہو چکا ہے، میموری فل ہو چکی ہے. اب بلکہ وہ ہینگ ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے جب میموری زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ جو ڈیوائس ہے وہ ہینگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو نصیحت کے حوالے سے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس قدر نصیحت کرتے ہیں، اس قدر نصیحت کرتے ہیں، اور اس نصیحت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ہماری کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ ہمارے بچیاں ہوں، ہمارے بچے ہوں، گھروں کے اندر جو بھی ہو. لیکن اہم ترین چیز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ نصیحت جو ہے بعض اوقات ہماری زندگی میں جو اہم ترین موضوع آج کا ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو اتنے پیار محبت کے ساتھ ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور وہ نصیحت دراصل مصیبت ہوتی ہے.
ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نصیحت ہے جسے ہم نے قبول کرنا ہے اور وہ کون سی نصیحت ہے جسے ہم نے قبول نہیں کرنا. اس کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی شے ہے جسے ہم قبول کریں اور وہ کون سی شے ہے جسے ہم قبول نہ کریں. اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 7 ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابلغکم رسالت ربی وانا لکم ناصح امین. یہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ گفتگو فرما رہے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 68 کے اندر. کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ابلغکم، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. ابلغکم رسالت ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں. تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک قاعدہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ جو انسان آپ کو نصیحت کرے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا یہ انسان امین ہے. تو امین کا کرائٹیریا ہم نے آپ کو پہلے بیان کیا تھا کہ امین ہمارے ہاں تو صرف محض یہ ہے کہ امین وہ ہوتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے، اور امانت دار جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں. تو کیا وہ صرف امانتیں محض مال کی امانتیں ہیں؟ تو اس پر ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ یہ صرف محض مال کی امانتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ گھروں کی عزتوں کے امین ہیں، یہ لوگوں کے رازوں کے امین ہیں، لوگوں کی اولادوں کے امین ہیں. امین انسان کی کرائٹیریا اس کا یہ ہوتا ہے جی کہ جب کبھی کوئی انسان اس کے پاس جاتا ہے، اپنی بہت ہی کوئی ذاتی بات اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنا بہت ہی کوئی ذاتی معاملہ اپنے گھر کی عزت کو لے کے کسی بھی چیز کو وہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو وہ اس راز کا امین ہوتا ہے، اس راز کا امین. اب یہ صرف محض مال و متاع کی بات نہیں ہو رہی کہ رسول کریم صرف مکہ والوں کی چیزیں رکھتے تھے اپنے پاس، بلکہ رسول کریم میں تو دل ہی ان کے اس لیے جیتے ہیں کہ لکھنے والا لکھتا ہے کرب رائٹر کہ رسول کریم جب مکہ سے جا رہے تھے تو تمام چہرے رسول کریم کو دیکھ رہے تھے، اور ہر چہرے کو یہ لگتا تھا کہ وہ جو راز میں نے رسول کریم کو دے رکھا، شاید اب یہ موقع آ گیا ہے کہ اگر ہم یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں تو محمد جاتے ہوئے میرا راز فاش کر دیں گے، میری بات کر دیں گے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم و کریم رسول کہ وہ چپ چاپ مکہ سے جو ہے وہ گئے ہیں، اور پھر وہ جو ماحول تھا اس وقت کا، تو اس وقت اس رائٹر نے یہ لکھا تھا کہ محمد اس دن تمام مکہ والوں کو لپیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے. وہ لکھتا ہے، وہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ محمد اس دن مکہ والوں کو اپنے ساتھ، مکہ کو لپیٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے. فتح تو اسی دن ہو گئی تھی جب انہوں نے وہاں سے نکلتے وقت بھی کسی انسان کے راز جو ہے وہ فاش نہیں کی، لوگوں کی بات فاش نہیں کی، لوگوں کی عزتیں رکھی ہیں، لوگوں کے وقار کی حفاظت فرمائی. تو معلوم ہوا کہ آپ نے بھی نصیحت جس سے لینی ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ کیا یہ انسان راز کا امین ہے کہ نہیں، یہ بات کا ذات کا امین ہے کہ نہیں، کیا یہ اس کی زبان سے دوسروں کی بہنیں بیٹیاں محفوظ ہیں، کیا اس کی زبان سے دوسروں کے بچے محفوظ ہیں، پڑوسی محفوظ ہے، خاندان محفوظ ہے. یہ تمام تر صلاحیتیں اگر ان کے اندر اس انسان کے اندر موجود ہیں تو خوشی خوشی اس کی نصیحت کو قبول کیجیے. آج کے زمانے میں یہ جو نصیحتیں کرنے والے لوگ ہیں، مجھ سمیت اگر میں بھی آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہوں تو آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ نصیحت کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے چونکہ نصیحت ادھوری ہے یا اس میں کوئی ایسی شے ہے یا مجھے یہ معلم ہے جو پڑھا رہے ہیں، لگاتار میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنا ہے، کنورسیٹ کرنا ہے، تو پھر آپ اس کی ذات سے بھی واقف ہوں کہ یہ انسان کس معیار کس کردار کا انسان ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں وہ نصیحت کرنے والا ہوں کہ جو امین ہے، امانت دار ہوں. لیکن اب آئیے وہ بات کہ جس پر میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ کچھ نصیحتیں کرنے والے مصیبتیں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. اس کی مثال لے لیجئے
ذرا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 21 اگر آپ لے لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بات ہو رہی ہے ابلیس کی، بات ہو رہی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 7، جب وہ مکالمہ کر رہا ہے ابلیس جو ہے وہ آدم کے ساتھ اور آدم کی زوجہ کے ساتھ، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، ناصحین میں سے بہترین نصیحت کرنے والا، تو میری بات کو تم مان لو۔ تو اگلی آیت دیکھیے، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو جو ہے اس نے راہ حق سے ہٹایا، ڈی ٹریک کر دیا۔ دیکھیے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ پورے قرآن میں صرف قسم اس ابلیس نے کھائی ہے، باقی تمام تر انبیاء تو اپنے کردار، انبیاء کی بات اگر ہم کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ناصح امین، حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں تو جو بھی نصیحت کرنے والا ہے کسی نے قسم نہیں کھائی، یہ نصیحت جو کرنے والا ہے ابلیس، یہ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ قسمیں کھا کھا کر آپ سے یہ کہیں گے جو بات میں کر رہا ہوں یہ درست ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی قسموں پر اعتماد مت کیجیے گا۔ آج کے زمانے میں چونکہ اب آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ہر انسان ناصح ہے، وہ خود جو ہے وہ کچھ کرے نہ کرے دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے اس کے پاس بہت مواد ہے، اور پھر یہ دیکھیے کہ آدھا سچ جو ہے یہ کتنی بڑی تخریب پیدا کرتا ہے۔ تو بعض اوقات ابتدا تو وہ اپنے سچ سے کرتے ہیں، لے جاتے ہیں اپنے جھوٹ کی طرف۔ کسی نے خوب کہا کہ کبروں کو جب آپ امام بنائیں گے تو وہ آپ کو ناشوں پر لے جائیں گے، تو بات تو یہی ہے۔ تو یہاں پر ابلیس کی جو مثال ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 21 کے اندر، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، 7 کی 21 میں، کہ وہ قسم کھا کر ان کو کہتا۔ اب ذرا سورہ یوسف بھی اگر آپ نکال لیجئے لگے ہاتھ تو اس میں بھی ایک بڑا بہترین پیغام ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ بھائی بات کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا آبانا ما لك لا تعمن على یوسف وإنا له لناصحون۔ کہنے لگے اے ہمارے ابا جی، کیا بات ہے کہ آپ ہم پر جو ہے وہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، نصیحت کرنے والے۔ لیجئے، اس قدر خطرناک معاملے میں بھی قرآن نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارا بہت نصیحت جو ہے وہ خیر خواہ ہوں۔ تو قرآن تو آپ کو اتنا محتاط ہونے کے لیے کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں، اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں اور دیکھیں، چاہے وہ گھر ہے، باہر ہے، معاملہ ہے، جہاں بھی ہے، لین دین ہے، جہاں پر بھی ہے۔ یہ جو محترم آپ سے بار بار یہ کہیں کہ جناب میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، تو پھر ان پر نگاہ رکھیے، محتاط رہیے۔ تو یہ جو ایک معاملہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ قرآن کا ہو، وہ جہان کا ہو، ذات کا ہو، کائنات کا ہو، جو بھی ناصح آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ مولوی صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، لیکچرار ہیں، کوئی پیر ہیں، فقیر ہیں، کوئی بھی ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کی نصیحت قبول کرنے سے پہلے اس نصیحت کو دیکھیے کہ یہ کیا نصیحت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں، اور پھر ذرا ان کی ذات پر بھی نظر دوڑائیے کہ کیا وہ امین ہے کہ نہیں۔ یا ہم اگر کسی سے کہتے ہیں، مجھے عادت ہے اپنے سے بڑوں کے ساتھ جب بھی کبھی میری ملاقات ہوئی علم والے لوگوں سے،
تو میں خود ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے نصیحت فرمائیے، کیونکہ میں ان کے کردار کو جانچتا ہوں، دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے اہم ترین شے جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ جو نصیحت کرنے والے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، جن کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، ان کو جب بھی آپ نے سننا ہے، دیکھنا ہے، تو اگر تو وہ آپ کے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں تو بی الرٹ، بی کیئرفل، بہت احتیاط کیجیے۔ آج کے زمانے میں آپ اگر اپنی ذات کا احترام اور اپنے آپ کو مقام نہیں دیں گے تو کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ آپ کو احترام اور مقام نہیں دیتا۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے بہت جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے جی۔ اچھا جی، دوسری بات جو ہم نے بات کی تھی کہ اختلاف کی، کہ لوگوں کی رائے مختلف ہوگی جب آپ قرآن کریم کے اندر آپ آئیں گے، یا جب کبھی بھی آپ کسی بھی معاملے میں، معیشت میں، بزنس میں، کسی بھی چیز کے اندر آپ جب دیکھیں کہ اختلاف آ گیا ہے تو پھر آپ ذرا قرآن کریم کا موقف بھی لے لیں کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا سورہ ہود آیت نمبر 118 119 اگر آپ نکال لیجئے، سورہ ہود، یہ آیت نمبر 118 ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا بات اختلاف کی ہو رہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ مُخْتَلِفِينَ۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی، سب انسانوں کو، اگر تمہارا چاہتا تو سب رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا اور لوگ ہمیشہ بنا دیتا اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ واضح سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ انسان کا مقام، اس کی عظمت، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ اللہ نے یہ بات کہہ کے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، تو رب نے نہیں چاہا، رب نے نہیں چاہا کہ وہ سب کو ایک جیسا کر دے، نہیں، بلکہ یہ خوبصورتی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک ہمارے اندر یہ قوت برداشت اور یہ محبت اور یہ تمام تر چیزیں نہیں آئیں گی، اس وقت تک ہمارے معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بعض اوقات ہمارے ہاں مثالیں دی جاتی ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی تھی۔ دیکھیے جی، ہمارا اختلاف یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک فگر لکھا ہوا ہے، یہ ایک ہنسا لکھا ہوا ہے، میں اسے 6 دیکھ رہا ہوں، آپ نے اسے 9 لکھا ہوا ہے، تو آپ مجھے تسلیم کر لیجئے کہ میں اسے 6 دیکھ رہا ہوں، آپ اسے 9 دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ نے کہا کہ دیکھیے آپ نے یہ ہنسا غلط اٹھا لیا ہے، اگر آپ وہاں پر 1 لکھ دیں تو وہ دونوں کو ایک جیسا دکھائے دے گا، اگر وہاں پر آپ 8 لکھ دیں تو دونوں کو ایک جیسا دکھائی دے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے ہنسا یہ غلط اٹھا لیا ہے۔ تو بعض اوقات جب آپ کو انسانوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تو ایسے ہنسے مت اٹھائیے کہ جو آپ کے نظریاتی اختلاف کا سبب بنے۔ کوشش یہ کریں کہ محبت، پیار، یہ تمام تر چیزیں، اور اگر وہ اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو پھر اسے وقت دیجئے، وقت دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال جو میں عمومی طور پر میں دیکھتا ہوں قرآن کریم کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو آپ قرآن کریم کے اندر آئیں گے، ایک لفظ ایسا لفظ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اور وہ لفظ ہے یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں،
یاد رکھیں کہ اختلاف کے لیے سوال کا آنا لازمی ہے. ظاہر ہے کوئی انسان جب آپ کی بات سنے گا وہ سوال کرے گا, وہ سوال اٹھائے گا. تو عرب تو یہ کہتے ہیں کہ الجواب ام السؤال, یہ جو جواب ہوتا ہے یہ سوال کی ماں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب سوال پیدا کرتا ہے. جو آپ جواب دیں گے سوال پیدا ہوں. جو پوری کائنات چلی اسی نظام پر رہی ہے. سوال ہوتے آئے ہیں, جواب دیتے گئے ہیں, جواب دیتے گئے ہیں, سوال پیدا ہوتے آئے. تو رسول کریم کی رسالت اور نبوت کو جب آپ دیکھیں گے تو پورے قرآن کا آپ مشاہدہ کر لیں. جو آپ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ سوال کرنے کی روایت اور ریچ اپنے عروج پر ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے. کمال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی سب سے بڑی کامیابی قرآن یہ بتاتا ہے کہ معاشرے میں سوال پیدا ہو گیا ہے. لوگ پوچھنے لگے ہیں. بڑی دلیری چاہیے جناب کہ عمر بتائیے کہ یہ آپ نے یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا ہے. یہ ایک سوال ہے جو کہ زندہ معاشروں کے اندر پوچھا جاتا ہے. لیکن جب معاشرے مردہ ہو جائیں تو وہاں ان کا ڈائلاگ ایک مشترکہ ڈائلاگ ہوتا ہے کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بات میں کر رہا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیجئے جناب, جہاں سوال پیدا نہیں ہوتا وہاں شعور پیدا نہیں ہوتا, وہاں پر علم پیدا نہیں ہوتا, وہاں عالم پیدا نہیں ہوتے. تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سوالوں کی ترتیب جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ سابقہ قوموں نے کتنے سوال کیے ہیں. سب سے زیادہ سوالات کا مکالمہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں. تو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے ذریعے انسانیت کو اس قابل کر دیا کہ وہ سوال کرنے کے قابل ہو. تو ظاہر ہے سوال تو وہاں پیدا ہوگا جہاں پر اختلاف ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کمال کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں جی کہ آج کا پروگرام ہم یہاں تک جو ہے وہ اس کو روک لیں, اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں, جو بھی ہمارے پروگرامز ہوں گے, ان پروگرامز میں انشاءاللہ تعالی ہم ترتیب کے ساتھ اب وہ چیزیں ڈسکس کریں گے جن کا تعلق ہماری موجودہ زندگی سے ہے. نہ وہ کوئی سابقہ کہانی ہوگی, نہ وہ کوئی ایسے معاملات ہوں گے, بلکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآن کریم کو قرآن ہی کے آئینے میں اور صحائح ستہ یا 6 کتابوں میں جو صحیح احادیث ہیں جو کہ تائید کرتی ہیں قرآن کریم کی, ان کو قرآن کے آئینے میں رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے پیش کریں, تاکہ ہم لوگ اختلافات کے بجائے ہم آپس میں مشترکہ طور پر ایک ایسی آئیڈیالوجی کے اندر آئیں کہ جس میں ہم معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آئیں. اور اس میں ہم سابقہ بھی ہمارے بہت سے پروگرامز ہو چکے تھے. آج کا پروگرام ذرا انٹروڈکشن میں چلا گیا اور اس میں ہم نے 1-2 موضوعات پر آپ سے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے جب کبھی موقع ملے گا تو ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہر اتوار کو ہمارا یہ پروگرام ہوگا, جس پروگرام میں ہم باقاعدگی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی اور اپنی ذات کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے, تاکہ ہم عملی طور پر اپنے معاشرے میں ایسا کچھ کر سکیں کہ جس سے فرق پڑتا ہو, جس سے یہ صرف محض لفاظی نہ ہو یا بات چیت نہ ہو. تو میں بہت دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ تمام احباب کو اپنی رحمتوں برکتوں میں محفوظ رکھے. اللہ آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. بہت شکریہ زبیر صاحب. آج کا لیسن تعارفی لیسن تھا جی, جس میں قرآن کریم کے بارے میں بطور کتاب آلسو اور ایز قرآن آلسو جو ہم پڑھتے ہیں, جس سے سیکھتے ہیں, جس کی تلاوت کرتے ہیں, یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے قرآن کو سمجھنا چاہیے اور کس طرح سے پڑھنا چاہیے اور کیسے اس سے عملی طور پر ہدایت لینی ہے ہم نے. اور آگے کے جس طرح لیسنز زبیر صاحب نے فرمایا ہے کہ جو آگے کے لیسنز آئیں گے اس میں ہم اپنی موجودہ زندگی میں کیسے تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن کریم پڑھنے کا اثر ڈائریکٹ اثر ہماری اپنی ذات پر ہونا چاہیے. ہمیں
اپنی ذات میں کردار سے سوچ میں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. تو وہ صرف ایک لفاظی طور پر قرآن پڑھنے کا صرف ایک عمل نہیں ہوگا. قرآن کو اپنی ذات میں شامل کرنا ہے, اپنے اندر اتارنا ہے, اپنے دل میں اتارنا ہے, اس کا اثر لینا ہے, اس سے اپنی سوچ ڈیولپ کرنی ہے. تو تبھی ہم صحیح طرح سے اپنی صلاح قائم کر سکیں گے اپنی زندگی کے معاملات میں. تو ہم نے جو کچھ یہاں سے سیکھنا ہے اس کو اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کرتے جائیں گے, تبھی ہماری ایک ٹریننگ بھی ہو سکے گی, تربیت بھی ہو سکے گی. اور جب ہم اپنی زندگی میں وہ چیزیں لے کر آئیں گے عملی طور پر, تو ہمیں بھی محسوس ہوگا کہ ہماری زندگی میں سکون آ رہا ہے, ایک ترتیب آ رہی ہے, اور ایک ٹھہراؤ آ رہا ہے, ایک امید آ رہی ہے. اور یہ سب چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب قرآن سے ہم جڑ کر اس کو صحیح طریقے سے اپنی سوچ کا اور کردار کا اور عمل کا حصہ بنا لیں. ساتھ ہی ہم نے نصیحت کے بارے میں بھی سیکھا ہے کہ نصیحت ہر کسی سے نہیں لینی ہے. نصیحت لیتے ہوئے, کیونکہ قرآن کو سمجھتے ہوئے ہمیں ریسرچ کرنی ہوتی ہے, ہر ایک کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے, 2-3 جگہوں سے چیک کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں صحیح طرح سے ہر پہلو سے سمجھ میں آ جائے, کیونکہ ہر انسان کی سوچ مختلف طریقے سے سوچتی ہے. اور اس کو جس طرح اختلاف کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے, یہ ڈائیورسٹی اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورتی ہے, اللہ کی جو اللہ نے تخلیق کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے تاکہ وہ اپنے طریقے سے سیکھے, اپنے طریقے سے سوچے. تو اس کو اپروچ کرنے کا اور اس کو سمجھنے کا قرآن کو جو طریقہ ہوگا, اس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ ہر نصیحت کرنے والے کی جانچ پڑتال کر لی جائے. کیونکہ جب آپ کسی ناصح کو, کسی نصیحت کرنے والے کو فالو کرتے ہیں تو وہ آپ ہی کا نفع یا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو کسی کی بات کو جب آپ نے باندھ لینا ہے, کسی کی چیز کو سمجھ لینا ہے, تو اس میں ضروری ہے کہ آپ ان کا, جس طرح زبیر صاحب نے ایکسپلین کیا, کہ ان کے کردار اور جس طرح سے بھی وہ بات چیت کرتے ہیں, ان کا عمل, ان کا طریقہ, ان کا رویہ, ہر چیز کو اس طرح سے آپ نے اپنے طور پر جج کرنا ہے. اور اس کے بعد یسألونہ کا سوال ضرور کرنا ہے, اور اگر کوئی آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ بھی آپ کے لیے ایک سائن ہو جاتا ہے کہ یہاں آگے بات نہیں بڑھ سکے گی. کیونکہ آپ نے جب قرآن سمجھنا ہے تو جس طرح ریسرچ کرنی ہے, تفکر کرنا ہے, سوال کرنا ہے, اور سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے, اور اپنی زندگی کے معاملات سے اس کو کنیکٹ کر کے آگے بڑھنا ہے, تبھی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی. تو اگر کسی کا اس حوالے سے کوئی کامنٹ یا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ ہینڈ ریز کر لیجئے.